अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौज़ू बहुत ही अहम है क्योंकि ये उर्दू ग्रामर का मौज़ू है। ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल। ज़मीर और उसकी क़िस्में, सिफ़त और उसकी क़िस्में, फ़ेल और उसकी क़िस्में। पूरी तफसील के साथ बताऊंगी मैं आपको, और वो भी एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये ना सिर्फ 6 to 12 CBSE बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या उर्दू के अगर कोई तालिब इल्म है और उर्दू सीखना चाह रहे हैं, या उर्दू एज अ सब्जेक्ट है, या उर्दू किसी कंपटीशन का पार्ट है, तो आप सबके लिए वीडियो बहुत अहम है। पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ज़मीर के बारे में कि ज़मीर क्या है। ज़मीर और उसके अक़साम, ज़मीर और उसकी यानी क़िस्में। तो ज़मीर की पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। ज़मीर की जो तारीफ़ है, डेफिनेशन यानी तारीफ़, वो कलमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए। यानी किसी इस्म, तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ या जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। तो इसमें ख़ास, जैसे मान लो कि एक किला है, तो वो तो इस्म हो जाएगा, वो इसमें आम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ लाल किला, तो वो ख़ास हो जाएगा। तो किसी इस्म के बदले अगर बोला जाए तो उसे ज़मीर या इसमें ज़मीर कहलाता है। जैसे आबिद स्कूल आया, वो एक होनहार तालिब इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है। आबिद इसमें ख़ास है। ऊपर के दोनों जुमलों में वो, उसका, आबिद की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। सिंपल सा बताओ मैं आपको कि जैसे मान लो एक इबारत है जिसमें लिखा है कि आबिद स्कूल आया, वो एक होनहार तालिब इल्म है, ऐसे लिखा हुआ है उस इबारत में। तो आबिद क्या है, इसमें है। उसके बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो हुआ है। क्या हुआ है? वो। अगर यहाँ पे लिख दे कि आबिद स्कूल आया, आबिद एक होनहार तालिब इल्म है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वो इस्तेमाल हुआ, ये वो जो है, ये वो ज़मीर है। इसके अलावा उसका घर स्कूल से करीब है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? उस। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि आबिद स्कूल आया, आबिद एक होनहार तालिब इल्म है, आबिद का घर स्कूल से करीब है, तो वो इबारत गलत हो जाती, भद्दी हो जाती या बुरी मालूम होती। तो यहाँ पर जो उस है, ये भी ज़मीर है। तो यहाँ पर ये देखा है कि ऊपर के दोनों जुमलों में वो, उसका, आबिद की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इन तीनों जगह पर आबिद का नाम लिया जाता तो इबारत भद्दी और बुरी मालूम होती, सुनने वाले को नागवार भी लगता है। इसलिए बार बार इसमें ख़ास यानी नाम ना इस्तेमाल करके उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हस्ब ज़ैल है। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। मैं, हम, तुम, वो, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, उसका, वग़ैरह। ये याद रखिए कि उर्दू ज़माइर में तस्कीर व तानीस का इम्तियाज़ नहीं होता जब तक कि उनका इस्तेमाल फ़ेल के साथ ना हो, तस्कीर व तानीस का। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जहाँ पर जिस भी इबारत में नाम इस्तेमाल ना होकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो, जैसे मैं, अगर कोई अपने बारे में लिख रहा है तो यहाँ पर लफ्ज़ में या फिर हम, यानी जो भी चीज़ें आप दिख रही होंगी, जो भी चीज़ें इसमें की जगह इस्तेमाल होती है इबारत में, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था आबिद का, तो उन सभी को हम कहते हैं। जैसे कहीं पर मैं का होता है, किसी इबारत में हम का होता है, तुम का होता है, वो, तुमको, तेरा, तुम्हारा, ये सभी चीज़ें ज़मीर हैं। अब हम बात करेंगे जो कि अहम है, वो है ज़मीर की क़िस्में, कौन कौन सी होती हैं। तो एक है नंबर 1 ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। ये 5 किस्में हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम होती हैं वो होती हैं ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी वो ज़मायर अक्सर कंपटीशन में जो भी पूछे जाते हैं, जो कि सवालात होते हैं, या फिर किसी एग्ज़ाम में जो कि आपके 6 to 12 तक के हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, वो अगर उसमें सवाल आते हैं तो ज़मीर शख्सी से ज़्यादातर आते हैं। तो ज़मीर शख्सी को समझ लीजिए, वो ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। उनके इस्तेमाल की 3 सूरतें, यानी 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पे है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम इसका मतलब होता है बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद और ज़मीर मुतकल्लिम जमा, ये दोनों दे रखे हैं, दोनों समझ लीजिए। मैं अगर ज़मीर मुतकल्लिम है तो हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, हमारा,
مجھ میں، ہم میں، مجھ سے، ہم سے۔ اب اس کا میں سیدھا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ ضمیر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جیسے جو بھی نام ہے اس کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے وہ، میں، تم، تمہارا، یہ تو ضمیر ہے، لیکن ضمیر متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا شخص۔ جیسے میں بات کر رہی ہوں، تو میں ضمیر متکلم ہوں۔ یہاں پہ لفظ کیا استعمال کرا میں نے اپنے لیے، میں، یا پھر مجھ سے بات ہو رہی ہے تو میں بھی کیا ہوں، ضمیر متکلم۔ تو میں، مجھے، میرا، مجھ میں، مجھ سے، جتنے بھی لفظ ہیں جو کہ واحد میں ہیں تو ضمیر متکلم ہے، اور اگر جمع میں ہے تو ضمیر متکلم جمع ہے، یعنی ہم، ہمیں، ہمارا، ہم میں، ہم سے، یہ سارے لفظ جو ہے ضمیر متکلم ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ضمیر حاضر ہے۔ بات کرنے والا متکلم، یعنی میں بات کر رہی ہوں اپنے مخاطب کے لیے، جو ضمائر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ ان کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، جیسے اب میں دو صورتیں بتا رہی ہوں ضمیر حاضر کی۔ ضمیر حاضر واحد، ضمیر حاضر جمع۔ تو، تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھ میں، تجھ سے، یعنی تم، تمہارا، تمہیں، یہ جتنے بھی ہیں تو تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھ میں، تجھ سے، یہ ضمیر حاضر واحد ہوا۔ لیکن تم، تم کو، تمہیں، تمہارا، تم میں، تم سے، یہ جو بھی ہوا وہ ضمیر حاضر جمع ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی اگزامپل ہیں یہ سارے ضمیر حاضر واحد کے ہیں، ضمیر حاضر جمع کے، یعنی ضمیر حاضر۔ ضمیر حاضر کا ایک ہی سمپل سا اگزامپل ہے کہ جب میں بات کر رہی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ پریزنٹ ہے، تو وہ، تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھ میں، اس کے اگزامپل، کیونکہ وہ حاضر ہے، وہ شخص حاضر ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں، تو وہ سب ضمیر حاضر ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ضمیر غائب تیسرے نمبر پہ، مطلب جس شخص سے میں بات کر رہی ہوں وہ ضمائر جو نظر سے دور رہنے والے، یعنی غائب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ضمیر غالب کہلاتے ہیں، ضمیر غائب کہلاتے ہیں۔ یہ بھی واحد اور جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس کے بھی بہت اچھے اگزامپل ہیں، سمپل سا میں سمجھا دیتی ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں، لیکن جس شخص سے بات کر رہی ہوں وہ تو ضمیر حاضر ہے، پریزنٹ ہے، لیکن جس کے بارے میں، کسی اور شخص کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن وہ پریزنٹ نہیں ہے، وہ ایبسنٹ ہے، وہ غائب ہے، وہ یہاں پر ہے نہیں موجود، تو وہ جیسا جو لفظ استعمال ہوا وہ ضمیر غائب کے لیے ہوا۔ جیسے وہ، اس کا، اسے، اس کا، اس میں، اس سے، وہ، ان کا، ان میں، ان سے، یہ سب جو ہے یہ ضمیر غائب کی پہچان ہے۔ آئی ہوپ آپ کو غائب تو ضمیر حاضر، ضمیر غائب، ضمیر اور ضمیر کی قسمیں پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صفت، اب ہمارا ہے صفت۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کی تعریف، وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتا ہے، اور جس اسم کی اچھائی یا برائی کلمہ ظاہر کرتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے صفت کہیں گے، اور جس اسم کی اچھائی یا برائی یا کلمہ ظاہر کرتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ جیسے کالی تو صفت ہے، لیکن کیا کالی؟ کالی ٹوپی ہے تو وہ موصوف ہے۔ گندا صفت ہے، لیکن گندا اگر کپڑا ہے تو وہ موصوف ہے۔ چھوٹے صفت ہے، چھوٹے بچے ہیں اگر تو بچے کیا ہے؟ موصوف ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی چیز کی خوبی بتا رہی ہے تو وہ صفت ہے، خوبی تو صفت ہوگی، لیکن وہ چیز کیا کہلائے گی؟ وہ موصوف کہلائے گی۔ وہ کیا کہلائے گی؟ موصوف۔ جیسے لال کپڑا، اب لال کپڑا ہے تو لال تو صفت ہو گیا، موصوف کیا ہو گیا؟ کپڑا۔ اب اس کی اقسامپل بھی بہت زیادہ ہے، اقسام صفت کہیں گے، صفت مشبہ، صفت نسبتی، صفت عدی، صفت مقداری، یہ چار اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ چاروں اچھے سے سمجھ لیجئے گا، بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے صفت مشبہ کی بات کریں گے، اس کو صفت ذاتی بھی کہتے ہیں۔ صفت مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے۔ یہ وصف اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرنا صفت مشبہ ہے۔ جیسے اپاہج، یہ اس کی اندرونی کیفیت ہے۔ پیلا، ٹھوس، پھوہٹر، ہنسمکھ، بیوقوف، ہونہار، موٹا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ اندرونی کیفیت ہے نا، اندرونی حالت اور اس کی کیفیت بتا رہے، تو یہ صفت مشبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں،
سب صفت مشبہ ہے کیونکہ اس کی صفت عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، اندرونی ہے، اور وہ نام جو اللہ کی صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اس کی ذات میں مستقل طور پر شامل ہے، جیسے رزاق، ستار، رحمان، رحیم۔ مطلب سمپل لفظوں میں کہوں، دیکھو تعریف، خوبی، صفت کو انگلش میں ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں اور ہندی میں وشیشن کہتے ہیں۔ تو صفت کیا ہے؟ خوبی ہے، صفت تو خوبی ہو گئی، لیکن جو اندرونی خوبی کو بیان کرتا ہے وہ صفت مشبہ ہے۔ جیسے اگر کوئی لنگڑا ہے یا کوئی اپاہج ہے یا کسی کے اندرونی کوئی کیفیت ہے، جو حالت ہے یا کیفیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ اس کی صفت مشبہ ہو گئی۔ اور کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، عاضی، جیسے کہ ہمارے اللہ کے 99 نام ہیں، وہ بھی صفت مشبہ ہے کیونکہ ان کی تعریفیں بالکل نام سے ہی ظاہر ہو رہی ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ یعنی نسبت کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے، مثلا پشاوری ٹوپی، سنہری مسجد، بنگالی رسگلے، دہلوی عیسوی، کشمیری شال، مصری سوداگر، نورانی چہرہ وغیرہ۔ ان میں جو ہے پشاوری، سنہری، بنگالی، دہلوی، عیسوی، کشمیری، مصری اور نورانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ یعنی نسبت کسی دوسرے شخص یا چیز ظاہر کرے تو وہ صفت نسبتی کہلاتے۔ اس میں پشاور، سونا، بنگال، دہلی، عیسیٰ، کشمیر، مصر، نور، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے صفت نسبتی۔ تو پشاوری، سنہری، بنگالی، دہلوی، عیسوی، کشمیری، مصری اور نورانی۔ اب وہ اسم جس کو نسبت دی گئی ہے، تو بھائی ٹوپی کو پشاور ہے، پشاوری ٹوپی کہہ رکھا ہے، مسجد سنہری ہے تو سنہری مسجد ہے، بنگالی رسگلے بنگال کے فیمس ہے، بنگالی رسگلے ہو گئے، دہلوی دہلی سے، عیسوی حضرت عیسیٰ سے، کشمیری شال جو ہے وہ اسم ہے اور اس کی نسبت کیا ہے صفت کی کہ وہ کشمیری ہے، مصری سوداگر، نورانی چہرہ، مطلب یہ نا جیسے ایک لفظ ہے متھرا کے پیرے، متھرا ہے، متھرا کے پیرے بہت فیمس ہے، تو وہ اس کی صفت بھی ہو گئی اور وہاں کی نسبت سے بھی ہے متھرا کے، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ صفت نسبتی ہو گئی۔ بنگال کے رسگلے، بنگالی رسگلے، یہ بھی صفت نسبتی یعنی کسی چیز کے نسبت سے ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ صفت عدی ہے، یعنی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد، رتبہ یا ترتیب کے لحاظ سے درجہ شمار معلوم ہو، جیسے 4 لڑکے، 2 کرسیاں، کچھ لوگ، 5واں مکان، تہائی آبادی، 2 گنا آدمی، تھوڑے روپے وغیرہ، یہ سب جو ہے صفت عدی ہے، دھیان رکھیے گا کیونکہ یہ کاؤنٹنگ میں آ رہے، یہ سب جو ہے کاؤنٹنگ میں آ رہے۔ اس کے علاوہ صفت مقداری، صفت مقداری وہ صفت جس سے، یہ تو کاؤنٹنگ ہے یعنی کوئی بھی چیز اگر گنتی میں آئی جائے تو وہ صفت عدی کہلائے گی، ٹھیک ہے، صفت عدی۔ پھر ہے صفت مقداری، مقدار میں ہونا چاہیے، وہ صفت جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو، یا صفت صرف ان چیزوں کے لیے آتی ہے جن کو گنتی میں نہ بتا کر ناپ، وزن یا مقدار میں بتایا جاتا ہے، جیسے 3 کلو گھی، اگر 3 گھی ہے تو صفت عدی ہو گئی، لیکن 3 کلو گھی ہے تو وہ اس کی مقدار ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ اس کی مقدار۔ مٹھی بھر چاول، سیر بھر چینی، گز بھر کپڑا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے مقداری تو ہے، اگر گنتی میں ہے تو صفت عدی ہے، جیسے میں کہوں 4 چاول کے دانے تو یہ صفت عدی ہو گئے، اور اگر میں کہوں مٹھی بھر چاول تو یہ صفت مقداری ہو گیا، تھوڑا سا دودھ صفت مقداری ہوگا، چلو بھر پانی یہ بھی صفت مقداری ہو گیا۔ تو آئی ہوپ آپ کو، مجھے لگ رہا ہے کہ صفت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو گیا، صفت اور صفت کی قسمیں، یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فعل، فاعل اور مفعول، دھیان رکھیے گا، فعل، فاعل اور مفعول۔ پہلے میں آپ کو فعل کی تعریف بتاؤں گی، پھر فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کیا ہے، اور پھر آخر میں فعل کی اقسام بتاؤں گی۔ فعل جس سے کام کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جیسے بھاگنا، کھانا، پینا، رونا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ، یہ سب فعل ہیں۔ اب کس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے میں کھانا کھا رہی ہوں یا میں کھانا پکا رہی ہوں، یہاں بھی کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔
امی کپڑے دھو رہی ہیں، یہاں بھی کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو بھی کام کرنا ہے، یعنی راشد بھاگ رہا ہے، یہاں بھی کسی چیز کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، کسی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ سب فعل کہلائے گا. اب میں بات کروں گی فاعل. بہت سمپل سی بات ہے. فعل اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہے یہ کہلاتا ہے، تو کسی کام کرنے والے شخص کو کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے. یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جیسے احمد پڑھا، عمران بھاگا، ان جملوں میں احمد اور عمران کیا ہے؟ فاعل ہے. سمپل سی زبان میں آپ کو بتاؤں کہ امی کھانا پکا رہی ہیں، تو کھانا پکا رہی ہیں، یہاں سے کام کرنا ظاہر ہو رہا ہے، وہ فعل ہے. لیکن امی کیا ہیں؟ وہ فاعل ہیں. راشد بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ فعل ہے. لیکن کون بھاگ رہا ہے؟ راشد بھاگ رہا ہے، تو یہ راشد کون ہے؟ فاعل ہے. اب ایک چیز آتی ہے مفعول. مفعول جس پر فاعل کے کام کا اثر ہو. جیسے جس پر فاعل کا کام کا اثر ہو یا جس پر فاعل کا فعل صادر ہو. جیسے ارحان کرکٹ کھیلا، تو کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ کرکٹ پہ. مشتاق نے رحیم کو مارا، کس کو مارا؟ مشتاق نے رحیم کو مارا. یہاں کرکٹ اور رحیم کیا ہے؟ مفعول ہے. ایک اور اگزامپل بتا رہی ہوں. جیسے امی گھیا کاٹ رہی ہیں. امی گھیا کاٹ رہی ہیں، تو کام کرنا ہونا ظاہر ہوا، تو وہ فعل ہو گیا. امی کیا ہو گئی؟ فاعل. لیکن گھیا کیا ہے؟ گھیا ہو گیا مفعول. گھیا کیا ہو گیا؟ گھیا ہو گیا مفعول، کیونکہ اس پر کام کا اثر ہو رہا ہے. اس پر کام کا اثر ہو رہا ہے. جیسے شازیہ تربوز کاٹ رہی ہے، یہاں بھی کسی کام کا کرنا ظاہر ہوا. کاٹنا کیا ہوگا؟ کاٹ رہی ہے مینس فعل. ٹھیک ہے. اور شازیہ کاٹ رہی، تو شازیہ فاعل. اور تربوز کاٹ رہی ہے، کس چیز پہ اثر ہو رہا ہے؟ بھائی کون کٹ رہا ہے؟ تربوز ہی تو کٹ رہا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کا فعل، مفعول. اب اس کے اگزامپل ہے. جیسے جملے ارحان کرکٹ کھیلا، تو کھیلنا یا کھیلنا یہ تو فعل ہے. ارحان کیا ہے؟ فاعل ہے. اور کرکٹ کیا ہے؟ مفعول. اس کے علاوہ مشتاق یا پھر رحیم، مان لیجیے کوئی بھی شخص. مارا، مارنا، مشتاق، رحیم. اب مارا یا مارنا یہ چیزیں تو فاعل ہو گئی، فعل ہو گئی. مشتاق کیا ہے؟ مشتاق فاعل ہے. یہاں پر مشتاق کیا ہے؟ فاعل ہے. اور فعل کیا ہے؟ مارنا. اور کس کو مارا؟ رحیم کو مارا. اثر کس کو لگا؟ تھپڑ کس کو لگا؟ رحیم کو تو لگا ہے. تو رحیم کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فعل، فاعل، مفعول. اب ہم فعل کی اقسام کی بات کریں گے، یعنی اس کی قسموں کی بات کریں گے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. یہ سب قسمیں ہیں. لیکن ان میں جو 3 قسمیں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں. وہ ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. فعل آپ سمجھ چکے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ماضی، حال، مستقبل. اب ماضی کیا ہے؟ ماضی ہے پاسٹ. ماضی کیا ہے؟ پاسٹ. حال یعنی پریزنٹ، جو ابھی ہو رہا ہے. اور مستقبل جو ہوگا یعنی فیوچر. زمانہ ماضی وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو. زمانہ حال موجودہ زمانہ یعنی وہ وقت جس میں کام جاری ہو، یعنی جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ زمانہ حال ہو گیا. اور زمانہ مستقبل آنے والے زمانہ یا وقت کے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں. تو آپ کو یہ تینوں سمجھ میں آ گیا کہ آنے والے وقت کو کیا کریں؟ زمانہ مستقبل. اب آپ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. فعل کی تقریباً 6 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. ان میں سب سے پہلے قسم ہے آپ کی، سب سے پہلی جو قسم ہے فعل ماضی. وہ کام یا وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو. جیسے شہناز آئی، میں نے خط لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تھا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ تھا ہے. تھا کا مطلب ہو چکا تھا. کوئی بھی کام، جیسے امی کھانا بنا رہی تھی، کام ہو چکا ہے. بنا رہی تھی لیکن کام ہو چکا ہے، وہ فعل ماضی ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے فعل حال، یعنی وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو. امی کھانا بنا رہی ہیں، راشد نہا رہا ہے، ریشمہ کپڑے دھو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے محمود لکھتا ہے، لڑکیاں کھیل رہی ہیں، تم گاتے ہو. اس کی پہچان یہ ہے کہ فعل کے ساتھ تا، تی، تے یا رہا، رہی، رہے آتا ہے، جیسے کہ فعل حال کی مثالوں سے واضح. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کا فعل حال ہو گیا. یہ سب کیا ہو گیا؟ فعل حال. تو جو فعل کی دوسری قسم ہو گئی وہ ہو گئی فعل حال. فعل ماضی، فعل حال. اب تیسری بات کریں گے فعل مستقبل کی. وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے گا. مثلاً ہم جائیں گے،
ٹرین آئے گی، تم کامیاب ہوگے، آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ فعل مستقبل ہو گیا۔ اس کے علاوہ فعل مضارع، فعل مضارع اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے، دونوں کی، یعنی دونوں زمانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے وہ آئے، لو میں جاؤں، اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں، طلبہ پڑھے تو کامیاب ہو وغیرہ۔ ان مثالوں میں آئیں، جاؤں، ملے، آئیں، پڑھیں، کامیاب ہو، یہ سب فعل مضارع ہے۔ یعنی وہ فعل، اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جاؤ، ابھی حال کی بات ہو رہی ہے اور پلس مستقبل کی بھی بات ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں، بات تو ابھی آنے کی ہو رہی ہے تو یہ حال ہو گیا، لیکن وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں، اور اشارہ کس طرف ہے؟ مستقبل کی طرف ہے، تو یہ فعل مضارع ہو گیا۔ فعل امر، فعل امر، امر کے معنی حکم کے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے، جیسے پانی پلاؤ، سبق یاد کرو، جائیے، تشریف رکھیے، یہ سب کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ یہ ساری اگزامپل فعل امر کے ہیں۔ امر کے معنی حکم کے یا وہ فعل، یعنی کوئی بھی حکم دے رہے ہیں، کوئی بھی حکم دے رہے ہیں، جیسے تم گھر جاؤ، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن کسی کام کا ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ فعل امر ہے۔ فعل نہیں، فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے، جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے وہ فعل نہیں کہلائے گا۔ جیسے میں کھانا نہیں بناؤں گی، تو یہ بھی فعل نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ اب ہم بات کریں گے فعل مصدر کی قسمیں۔ فعل مصدر کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، یہ سبھی جو ہیں اس کی قسمیں ہیں، یہ سبھی اس کی قسمیں ہیں۔ مصدر کی تعریف پہلے لکھی جا چکی ہے، اب ان سے بننے والے افعال اور ان کی قسموں کے بارے میں آپ کو مختصر طور پر بتاتے ہیں۔ فعل معروف کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے سہیل آیا، طلعت پڑھتی ہے، وہ کھیلے گا۔ اب یہاں پر کام کرنے والا معلوم ہو رہا ہے تو وہ فعل معروف ہے۔ اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا وہ فعل مجہول بالکل اپوزٹ ہو گیا کس کے؟ معروف کے۔ اس کا کام کرنے والا معلوم نہیں ہے، یعنی کپڑے دھل گئے، اب کتنے کپڑے دھلے کام کرنے والا معلوم نہیں ہے، آٹا پیسا، کتنے آٹے پیسے یہ نہیں پتا، کس نے آٹا پیسا یہ بھی نہیں پتا، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اگر میں کہوں کہ راشد نے آٹا پیسا تو راشد کیا ہو جائے گا؟ یہ راشد نے آٹا پیسا تو یہ ہو جائے گا فعل معروف، کیونکہ اس میں جو ہے فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہے۔ فعل مجہول میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ دروازہ کھلا، کس نے کھولا نہیں پتا، مکان بن گیا وغیرہ۔ کپڑے کا دھلنا، آٹے کا پیسنا، دروازے کا کھلنا یا مکان کا بن جانا خود بخود نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کام کسی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے موہن کے ذریعے دروازہ کھلا، تو یہ ہو جائے گا آپ کا فعل معروف۔ لیکن اگر میں سیدھا کہوں کہ دروازہ کھلا تو یہ ہو جائے گا فعل مجہول۔ اس کے علاوہ تیسری قسم آ جاتی ہے فعل لازم کی۔ وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہے، یعنی وہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے، جیسے وہ آیا، بچی روتی ہے، نجمہ ہنسے گی وغیرہ۔ یعنی وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہے، یعنی وہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جائے۔ فاعل تو کون کا ہے؟ کام کرنے والا، اس کے ساتھ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، یعنی بچی روتی ہے، نجمہ ہنسے گی، یہ اس کے اگزامپل ہو گئے۔ اور وہ فعل متعدی، وہ فعل جس کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور یعنی مفعول، شخص یا چیز پر پڑے، یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ فعل معروف فعل مجہول کے اپوزٹ ہے، فعل لازم فعل متعدی کی اپوزٹ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ فاعل تک ہی محدود رہ رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مفعول پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ مفعول تو سمجھ گئے ہیں آپ، جس پر کام کا اثر پڑتا ہے۔ مفعول شخص یا چیز پر پڑے جس جملے میں یہ فعل ہوتا ہے وہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا، راشد اخبار پڑھتا ہے، احمد خط لکھے گا۔ فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس پر کیا ہے؟ اثر دونوں پہ پڑ رہا ہے۔ اب ہم سیدھا آئیں گے، اب ہم بات کریں گے فعل ناقص کی۔ فعل لازم فعل متعدی سمجھ میں آ چکا ہوگا،
آپ چاہے تو لکھ بھی لینا۔ اب ہم بات کریں گے فعل ناقص کی۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے، اور جملہ بقیہ جزئیات جو حالت یا کسی طرح کی خبر دیتا ہے خبر کہلاتا ہے، جیسے رامو چور ہے، لڑکے میدان میں ہے، خالد ذہین تھا، وہ بیمار تھی، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ ان مندرجہ بالا جملوں میں ہے، تھی، تھا، ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فعل ناقص ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ یعنی فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، یعنی کوئی کام کر رہا ہے یہ نہیں بلکہ وہ کام ہو چکا ہے، یعنی ہو گیا، ہونا پایا گیا، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے۔ جیسے لڑکے میدان میں ہے، لڑکے میدان میں ہے، سمجھ رہے ہو؟ رامو چور ہے، لڑکے میدان میں ہے، خالد ذہین ہے، یہ سب کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔